सभी दोस्तों की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से बोल रहा हूँ और आपका 9 तारीख को CTET का पेपर है। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देख ली हैं और कोई पेपर आपके पास नमूने के लिए नहीं मिला होगा, तो आज मैंने इस पेपर को कलेक्ट किया है जो CTET 2013 का ये पेपर है। तो आप इसको देखकर कम से कम ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा, और इस पेपर को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर को देख लें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम अभी और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये पहला सवाल है, देखिए CTET 2013 लिखा हुआ है, ज़बान फर्स्ट हिस्सा 4th। पहला सवाल ये आ रहा है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें से आपको जवाब छांटने हैं। तो जिस तरह से CTET UP TET में आया था, इसी तरह से इसमें नस्र और नज़्म दोनों का है। तो पहले ये नस्र का दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव, ये दिया हुआ है, और 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महव में पैदा हुए। ये देखिए, ये लिखा, ये सब मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा लगेगा इसमें, इसलिए आप इसको पढ़िए और इसका आप जवाब ख़ुद तलाश करेंगे। मैं भी जवाब आपको बताऊंगा। ये देखिए, आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत-छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। ये है, इस लानत को मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अब आइए, ये इसमें दिया हुआ है कि देखिए, अब हम उस तरफ चलते हैं पेपर की तरफ कि दर्जल इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल 91 से 99 तक इस पैराग्राफ में मौजूद हैं। ये सब, ये पैराग्राफ ये भी चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर ज़ोर दिया। इनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। ये देखिए, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई थी, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। मेमार के मायने हैं बनाने वाला, कारीगर, बनाने वाला, और उन्होंने ही इसका कानून बनाया। सबसे पहले जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कानून बनाने का ज़िम्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़िम्मे सौंपा गया और उन्होंने बड़ी खूबी के साथ इसको तैयार किया, जो आज भी हमारी कानून की दुनिया में लागू है। तो यह है 51वां सवाल, 91वां सवाल है। देखिए, मुल्क का एक बड़ा तबका इज़्ज़त और जहालत का शिकार है। मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। तो ये है 4 नंबर, छूत-छात की वजह से। 92वां सवाल है, 2 नंबर, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हुआ। अब आइए अगली तरफ, 93वां सवाल, इसका है 4 नंबर, भीमराव। 94 का सवाल ये आ गया, इसी पैराग्राफ में से है, 2 नंबर, भीमराव और नाइंसाफ़ी का। ये जवाब 2 नंबर सही है। 95 का 3 नंबर। 96 पे है, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3 नंबर, तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया। ये है 4 नंबर, ऊपर के तीनों सही हैं।
یعنی جتنے بھی آپشن ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ ملک آزاد ہونے کے بعد اس کے دستور بنانے کی ذمہ داری کسے سونپی گئی؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو۔ 2 نمبر بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو کہا جاتا ہے بھارت کے دستور کا معمار جو ہے، یعنی بنانے والا معمار۔ اب آئیے، یہ پیج الٹا ہے، اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑی دشواری تو ہوگی آپ کو، لیکن اس سے مدد کافی ملے گی۔ اب یہ نظم کا آ گیا ہے، اس میں درج ذیل شعری اقتباس کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے۔ سوال 100 سے 105 تک اس میں اسی پیراگراف میں موجود ہیں۔ یہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ مٹی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ، بجے 12 تو سورج سر پہ آیا، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ، چلی لو تڑاکے کی پڑی دھوپ، لپٹ ہے آگ کی گویا کڑی دھوپ، زمیں ہے یا کوئی جلتا توا ہے، کوئی شعلہ ہے یا پچھوا ہوا ہے، در و دیوار میں گرمی ہے تپتے، بنی آدم ہے مچھلی سے تڑپتے، نہ پوچھو غریبوں کے مکاں کی، زمیں کا فرش ہے چھت آسماں کی۔ اب اس میں آپ کو سوالات چھانٹنے ہیں، اور یہ کہاں تک ہیں ہم نے بتا دیا، 100 سے 105 تک، یعنی یہ 5 سوالات آپ کے لیے ہیں۔ 100 نمبر کا ہے، 4 نمبر زمین ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 101 نمبر کا 3 نمبر مئی جون، 2 نمبر ہے، اس کا جواب ہے 4:12 بجے۔ 3 کا ہے زمین کو شاعر نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو جواب یہ جلتے توے سے دی ہے، یہ جلتے توا ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ پوشیدہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں چھپا ہوا، یہ 104 نمبر کا جواب ہے۔ اور 105 کا ہے 2 نمبر، در و دیوار گرم ہونے کی وجہ سے۔ درج ذیل سوالوں کے دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو یہ ہے 106 استاد کی تربیت، اس کا جواب ہے 106 کا 3 نمبر مائکرو ٹیچنگ۔ 107 کا ہے 2 نمبر خاکہ بنانا۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ کام جو آنے والے زمانے میں ہوگا، 3 نمبر۔ اب آئیے 109 نمبر پہ، ایک تحریری سرگرم سب سے بہتر تسلسل میں اس طرح ہے، کس طرح ہے؟ یہ 2 نمبر صحیح ہے، مواد اکٹھا کرنا اور ترتیب دینا، دوبارہ خاکہ بنانا۔ طالب علموں کو زبان کی کلاس میں ادب فراہم کیا جاتا ہے، 2 نمبر بالکل صحیح ہے۔ کس جملے متن کو پڑھتے وقت طالب علموں کو جملے کے حصوں کے ربط کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں؟ ان میں سے کون ہے؟ 2 ضمیر۔ 112 درج ذیل میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ اشارہ، کون بس پکڑنے جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچئے۔ تو یہ دیکھیے 3 نمبر، بس کو پکڑتے وقت بوڑھے آدمی کا چہرہ پسینے میں تربتر ہو گیا، یہ جواب ہے اس کا۔ 113 درج ذیل تمام بیانات سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں سوائے 1 نمبر، غور سے سن کر بولنے والی کی حرکات و سکنات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 114 کا یہ لال رنگ سے ٹک ہو رہا ہے، لفظ شعور کا تلفظ سکھاتے وقت آپ کریں گے؟ جواب نمبر 1 طالب علم کو اسی طرح کے ایک لفظ کو مثال دے کر کہانی کے موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے۔ تو جواب ہے سابقہ معلومات کا استعمال۔ 16واں سوال ہے، ایک ریسٹورنٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ لطف اٹھائیے گرم اور مزید اور ناشتہ کا تازہ بنی ہوئی چائے کا، بہت اچھی ذائقے کی ہے۔ 116واں سوال،
ایک ریسٹورنٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ کون سی؟ کہ لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتے کا، تازہ بنی ہوئی چائے کا، بہت اچھی ذائقے کی ہے۔ یہ 3 نمبر، صرف تیسری لائن یہ غلط، یہ والا جواب صحیح ہے۔ گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ 3 نمبر، مثالوں کے ذریعے کچھ اصول بتائیں۔ ایک طالب علم کی خصوصی تعلیمی صلاحیت میں درج ذیل مشاہدہ شامل ہوگا۔ 4 نمبر، اپنے دلچسپی کے علاقوں میں زیادہ توجہ دیتا ہے۔ 120ویں کا جواب ہے 3 نمبر، سوالات کی تکنیک۔ حصہ 5، پیج نمبر 11، زبان سیکنڈ اردو۔ یہ سوال ہے، یہ پیراگراف دیا ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 121 سے 129 تک اس میں آپ کو جواب دینے ہیں۔ یہ پیراگراف دیا ہے کہ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جبکہ خوش آمد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کو، زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ آخر تک یہ پیراگراف ہے۔ اب آئیے اس کا سوال ہے 121۔ اس پیراگراف کا عنوان کیا ہے؟ تو جواب ہے خوش آمد۔ 122 ہے، دوسروں کی خوش آمد جب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ 3 نمبر ہے، اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ 123 میں کا خوش آمد کی وجہ سے انسان کے دل میں کون سا مادہ پیدا ہو جاتا ہے؟ تو 4 نمبر ہے، زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے والا۔ 124واں ہے، خوش آمد کیسا مرض ہے؟ تو جواب مہلک بیماری۔ انسان اس مہلک مرض میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ تو یہ ہے 2 نمبر، جب اسے خوش آمد اچھی لگنے لگتی ہے۔ 126واں، انسان کو زہریلی باتوں کی خواہش کب ہوتی ہے؟ تو 3 نمبر ہے، خوش آمد کے اچھا لگنے کی بیماری کی وجہ سے۔ 127واں ہے 4 نمبر جواب۔ 128 کا ہے کہ وصف کی جمع کیا ہے؟ تو یہ ہے 4 نمبر، اوصاف۔ وصف کے معنی کیا ہیں؟ خوبی یعنی ہنر، کیا اس کے اندر ہنر ہے اور کیا خوبی ہے اس کے، یہ معنی ہے۔ انسان خوش آمدیوں سے کرنے لگتا ہے، یہ اس کا جواب ہے 3 نمبر، محنت و مہربانی۔ کہ درج ذیل اقتباس کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 130 سے 135 تک اس میں موجود ہیں۔ قابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی۔ موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے، صافہ باندھے لمبے ڈیل ڈول کا ایک قابلی والا سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ منی کی آواز سن کر ہنس مکھ قابلی والے نے گھوم کر دیکھا۔ منی گھبرا گئی اور اس قابلی والے کو پھاٹک میں آتا دیکھ کر اندر بھاگ گئی، اس لیے کہ منی کی ماں کہا کرتی تھی کہ قابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر سے بلایا۔ قابلی والا اپنی جھولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا، وہ ڈر کر مجھ سے لپٹ گئی۔ قابلی والے سے میرا تعارف اس طرح ہوا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا، دروازے پر دیکھا کہ منی اس قابلی سے
بڑے مزے سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے کابلی والے سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھنی نکال کر کابلی والے کو دے دی۔ یہ بھی اسی پیراگراف میں اس نے بلا جھجک اٹھنی لے کر جیب میں ڈال لی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کابلی کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز روز گھر آتا تھا اور پستے بادام دے کر اس منی سے دوستی کر لی تھی۔ اب اس میں سے ہمیں یہ سوالات چھانٹنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال آ گیا ہے 130واں، تعارف کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ پہلا والا صحیح ہے، پہلی بار جان پہچان ہونا۔ 131 کا ہے، دوستی کا متضاد کیا ہے؟ تو جواب ہے 3 نمبر، دشمنی۔ دوستی کا متضاد کا مطلب ہے الٹا، اپوزٹ۔ 132 کا ہے، کابلی والے کے کندھے پر کیا تھا؟ تو یہ ہے میوے کا تھیلا تھا، 4 نمبر۔ منی کابلی والے کو دیکھ کر کیوں گھبرا گئی؟ یہ 2 نمبر، اس کا بالکل صحیح ہے۔ 134 کا ہے، 3 نمبر، کابلی والے کی طرف اٹھنی دینے پر۔ 135 کا ہے، کابلی والا منی کو اپنی جھولی سے کیا نکال کر دیتا ہے؟ تو جواب ہے کشمش۔ 136 میں آ جاتا ہے، درج سوالوں کے دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یہ پیراگراف یہ دیے ہوئے سوالات۔ ہر سیشن کے آخر میں ٹیچر سننے کی سمجھ فہم کی جانچ لکھنے، بولنے، پڑھنے کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ اس اندازہ قدر کا مقصد ہوتا ہے یہ 3 نمبر، طلباء کی تمام صلاحیتوں کی جانچ کرنا۔ غیر لفظی ترسیل ہوگی، 2 نمبر، حرکات و سکنات۔ 143واں، وسیع مطالعے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ہے موضوع کو سمجھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا، 2 نمبر۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ 1 نمبر، اپنی تعریف خود کرنا، 140۔ اب آئیے 147 پہ، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ ہے، اس میں دیا ہوا کہ یہ ہے میر تقی میر کا ہے، یہ مطلع ہے ان کی غزل کا۔ 149واں ہے، ایسے حروف جو کسی لفظ کے شروع میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو جواب ہے 1 نمبر، لاحقے کہلاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو جو ہم نے 2013 کا سی ٹیٹ کا پیپر اپلوڈ کیا ہے۔ اس پیپر کو آپ دیکھ لیجئے، اسی پیٹرن پر آپ کا پیپر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی فائدہ دے گا، بہت ہی کارآمد ہوگا، آپ کے لیے بہت ہی مدد دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔